अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। जी, हम लोग जो है ग़ज़वा उहद पढ़े थे। ठीक है, तो अच्छा, ग़ज़वा उहद हम पढ़े थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉलेज में आ गया था, क्योंकि उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खत लिखा था और बताया था कि कुरैश वाले क्या तैयारी कर रहे हैं और उनकी पूरी क्या स्ट्रेटजी है। सारी चीजें खत में लिख के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी गई थी। तो उनको पता चला, तो फिर उन्होंने फिर जो है एक मजलिस शूरा मुनक्किद की और उसमें फिर ये सारी बातें जो है मशवरा ले रहे थे वो सबसे पहले तो सबसे ना कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कि हम मदीना के अंदर रहकर लड़े या फिर हम मदीना से बाहर जाकर लड़े। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि मदीने से बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही रहकर अगर हम लड़ाई करें तो वो फिर ज्यादा बेहतर होगा कि भाई गली कूचों में मुसलमान जो है उस उन पर जो है मुसलमान जंग करेंगे मर्द, और जो औरतें वो छतों से जो है खश्तबारी कर रही होंगी। और इसमें अब्दुल्ला बिन उबई ने भी जो है कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही राय है कि मदीना में रहते हुए ही लड़ाई की जाए, लेकिन उसका जो मकसद था जंग तो करनी नहीं थी। ठीक है, तो उसने इजी वे आउट, उसे ये लगा कि बजाय इसके कि पूरा लश्कर बाहर जाए, तैयारी हो पूरी, उसमें इसको भी अपने साथ के सारे लोगों को ले जाना पड़ता, तो उसने कहा कि बेहतर ये है कि मदीना में ही रहते हुए करे। तो कोई मुसलमानों के खैर ख्वाही के लिए तो उसने किया नहीं थी ये बात। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला को उसका पर्दाफाश करना था कि ये जो मुनाफिकत दिखा रहा है, तो ये अल्लाह ताला को क्लियर करना था इस गज़वे के दौरान कि पता चल जाए कि इस मुनाफिक लोग कौन कौन है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सहाबा कराम की एक जमात जो कि बदर में जिन्होंने शिरकत नहीं की थी, स्पेशली उनको सबसे ज्यादा उनकी तरफ से ये राय आ रही थी कि हम मैदान में डायरेक्ट तशरीफ ले जाए चले और वहां पे जाके हम जो है उनसे मुकाबला करें, ताकि उनको ये भी ना हो कि भाई ये तो डर गए हैं मुसलमान और ये तो निकल ही नहीं रहे मदीना से बाहर, तो उन पे ये भी इम्प्रेशन ना जाए। फिर ये भी था कि उनको लग रहा था कि भाई ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम लोग बदर में तो शिरकत नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर हमारे हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है, तो हम लोग अभी जो है मैदान में निकलते हैं और फिर दो दो हाथ हो जाए हमारे उनके साथ। हम में से अक्सर की ये राय थी। अच्छा, उसके बाद और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी यही राय थी और उन्होंने ये कहा था कि जो है मतलब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मैं इनके साथ मुकाबला ना करूं कुरैश वालों के साथ मैदान में जाके। तो वो भी यही चाह रहे थे कि वहां पे मैदान में जाया जाए। तो अब अक्सरियत की ये राय देखते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को तर्क किया और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है फिर हम लोग मैदान में चलते हैं। और फिर उसके बाद जो है इस पैराग्राफ में उनकी तैयारी के बारे में बताया गया, तो उसको एक दफा मैं रीड कर देती हूँ क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेन हुआ है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी कैसे की थी अपनी। तो इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी तो उस वक्त तक लोग जमा हो चुके थे, वाली के बाशिंदे भी आ चुके थे। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। साथ में अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा भी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अमामा बांधा और लिबास पहनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे ऊपर दो जिरहें पहनी, तलवार हमाइल की और हथियार से आरास्ता होकर लोगों के सामने तशरीफ लाए। अच्छा, अब लोग वहां पर वेट कर रहे, जितनी देर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो रहे थे लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो ऐसे में दो सहाबा कराम ने जो है लोगों को ये एहसास दिलाया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये राय थी कि मैदान में नहीं निकलेंगे, हम इधर ही मदीना में रहते हुए उनका वेट करेंगे और यहाँ पे उनसे लड़ाई करेंगे, तो आप लोगों ने फिर उनके खिलाफ बात क्यों की, उनकी राय के खिलाफ ना। तो अब जब बाहर आएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप लोग उनको कह दीजिएगा कि आप जैसा चाहेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा पसंद करेंगे वैसा ही होगा, तो हम मैदान में नहीं निकलते, फिर हम मदीना में वेट कर लेते हैं। तो इस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई नबी जब अपना हथियार पहन ले तो मुनासिब नहीं कि उसे उतारे, ताकि अल्लाह उसके दरमियान और उसके दुश्मन के दरमियान फैसला फरमा दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम लोग तो तैयारी पकड़ ली है, अब जो है हम सब ने निकलना है मैदान की तरफ। और उसके बाद फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम फरमाया। एक तो मुहाजिरीन का दस्ता था और एक कबीले औस का दस्ता था और एक कबीले खजरज का दस्ता था। यहाँ तक हमने पढ़ा था और पूरा लश्कर फिर अच्छा ये आगे से आखिरी पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड मैं पीडीएफ शेयर कर दूं पहले।
एक सेकंड। ये यहाँ से ही कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि वो मतलब टूटे नहीं। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, पूरा लश्कर 1000 मर्दानी जंगी, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करिएगा। जी कोई रीड करना चाहेगा यहाँ से? मैं करती हूँ। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा लश्कर 1000 मर्दाने जंगी पे मुश्तमिल था, जिनमें 100 जिर्दा पोश और 50 शह सवार थे। ये भी कहा जाता है कि शह सवार कोई भी ना था। हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस काम पे मुकर्रर फरमाया कि वो मदीने के अंदर रह जाने वाले लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। इसके बाद कूच का ऐलान फरमा दिया और लश्कर ने शुमाल का रुख किया। हजरत साद बिन माज और साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ज़र्दा पहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे बताया गया है कि पूरा जो लश्कर था मुसलमानों का जो तैयार हुआ था वो 1000 लोगों पर मुश्तमिल था, और 100 में ज़िरापोश थे और 50 शाह सवार थे। और उसमें फिर थोड़ा इख्तिलाफ आए, तो वो नीचे हमने कल पढ़ा था हाशिया में कि घोड़ों के हवाले से कुछ इख्तिलाफ था। और फिर बता रहे हैं कि हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था कि मदीने में ही वो रहेंगे और वहां पे लोगों को नमाज पढ़ाया करेंगे। और फिर उन्होंने ऐलान फरमा दिया था कि जो है अब हमारा लश्कर जो है मदीना से निकलेगा और शुमाल यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में चलेगा। और फिर बता रहे कि हजरत साद बिन मुआज और साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हुमा ज़िरा पहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे। ये दो साहबी। सही है, आगे चलते हैं। सनियता अलविदा से आगे बढ़े तो एक दस्ता नजर आया जो नहायत उम्दा हथियार पहने हुए था और पूरे लश्कर से अलग थलग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो बतलाया गया कि हिजरत के हलीफ यहूद हैं जो मुशरिकीन के खिलाफ शरीक जंग होना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या ये मुसलमान हो चुके हैं? लोगों ने कहा, नहीं। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले शिर्क के खिलाफ अहले कुफर की मदद लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा आगे ही वहां से पढ़े थे कि एक दस्ता नजर आया क्योंकि जो बहुत ही उम्दा हथियार पहने हुए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था वहां पे ना, तो और बिल्कुल पूरे लश्कर से अलग थलग था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पता किया, तो फिर पता चला कि जो हजरत के जो हलीफ थे ना यहूद, उनका ये जो है लश्कर था। तो और ये लोग क्या चाह रहे थे कि यहूदी चाह रहे थे कि मुशरिकीन के खिलाफ जो अब जंग होने जा रही है तो उसमें ये यहूदी भी पार्टिसिपेट करें। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया कि क्या ये लोग मुसलमान हो गए। तो पता चला कि नहीं, मुसलमान तो नहीं, ये तो अभी भी यहूदी ही है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक है, यानी कि जो शिरक करने वाले लोग हैं मुशरिकीन जो है मक्का के, तो उनके खिलाफ जो हमने जंग करनी है तो उसमें हम अहले कुफर का साथ नहीं लेंगे, यानी कि जिन्होंने कुफर किया है, जिन्होंने इनकार किया है, जो झुटला रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, तो इनकी तो मदद हम हरगिज भी नहीं लेंगे। और इससे मेरे जहन में एक वो वाली बात आ रही थी, वो जो कुरान में भी अक्सर जगह पे आया ना कि इन काफिरों को दोस्त नहीं बनाओ, यानी कि जो काफिर होते हैं आप इनका भरोसा नहीं कर सकते। इस तरह से ये लोग लश्कर में शामिल हो जाते, फिर आगे जाके क्या कर रहे होते कुछ नहीं कह सकते ना। तो जो ईमान ले आया है वही मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होगा, उसके अलावा फिर किसी को भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सही है, आगे चलते लश्कर का मुआयना।
پھر آپ نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا. جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئیں انہیں واپس کر دیا. ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن نقم، عرابہ بن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید خزری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن ہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پہ لڑائی میں شریک تھے. البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن ختیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن ختیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی. جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تو اسے پچھاڑ سکتا ہوں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی. اچھا، اب اس میں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے جو کہ چھوٹے تھے، انڈر ایج تھے، اور اس میں میں نے جو دوسری جگہ پہ ایکسپلینیشن سن رہی تھی تو بتا رہے تھے میرے خیال سے جو انڈر 15 تھے، یعنی کہ 15 سال سے چھوٹے تھے. تو کہیں پہ یہ ہے، میرے خیال سے کہیں پہ کوئی اور ایج بتائی گئی ہوگی. تو وہ اور ناقابل جنگ نظر آئے، چھوٹے تھے، یا تو وہ انڈر ایج تھے، یا تو یہ کہ وہ جنگ کرنے کے لائق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہوگا کہ وہ جنگ کرنے لائق نہیں، کوئی اور ریزن ہوگا مے بی. ٹھیک ہے، تو ان کے پھر سب کے نام بتائے ہیں کہ یہ سب لوگ لشکر میں تو شامل ہو رہے تھے کہ مطلب کہ ہم بھی لڑنا چاہیں گے نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ ان میں جوش و جذبہ تھا، اتنا ہائی لیول کا ایمان تھا، تو وہ سب چاہتے تھے کہ ہم سب بالکل جائیں گے. سوچے اتنے چھوٹے چھوٹے، یعنی 15 سال سے چھوٹی ایج ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے. وہ کبھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ جو ہے وہ جنگ میں شرکت کریں گے، یا ان بچوں کو اتنا کوئی سینس ہوگا کہ ہم جنگ ہو رہی ہے ہمیں بھی اس میں شرکت کرنی ہے. تو ماشاء اللہ اس وقت کس طرح سے ٹریننگ کی جاتی تھی، اور اس طرح نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو مطلب جیسے نہیں ہم لوگ کاکا بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ماشاء اللہ سے وہ سب جنگ کے لیے انہوں نے تو اپنے طور پہ شرکت کرنے کی وہ نیت کر لی تھی نا، اور شامل بھی ہو گئے تھے. لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو واپس کر دیا جو کہ انڈر ایج تھے، یا جو لگ رہا تھا کہ جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے. اور پھر ان سب کے ناموں کا ذکر کیا گیا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد کے موقع پر لڑائی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر بتا رہے ہیں کہ لیکن پھر دو ایکسیپشنز تھی ان میں. ایک تھے صغر سنی، البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج. اچھا، ایک تو حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما، ان کو جنگ میں شرکت دے دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشنل کیسز تھے دونوں. اور وجہ یہ بتائی کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت ماہر تیر انداز تھے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو اجازت دے دی گئی. اور دوسرا یہ کہ پھر جب انہیں اجازت مل گئی تو پھر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، کہ اگر آپ نے ان کو اجازت دے دیا تو پھر آپ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہوں. تو اس پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا آپس میں مقابلہ کروایا. اور پھر جو ہے انہوں نے واقعی میں ان کو پچھاڑ دیا، کشتی لڑوائی تو انہوں نے واقعی میں ان کو پچھاڑ دیا. اور پھر اس طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے وہ بھی جنگ میں شرکت کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایک ہوتی ہیں رولز کے مطابق تو چلنا ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں کوئی ایسی چیز دکھ جائے، کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی دکھ جائے، یا حکمت کا تقاضا ہو کہ بھائی شامل ہونے دے دیا جائے، تو اس چیز کو ہمیشہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے اگر وہ چیز اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے نا. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے فالو نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ہے انڈر ایج ہے لیکن وہ اس صلاحیت رکھتے، یعنی ہوتا ہے نا اتنے ماہر تیر انداز تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے بڑی ایج کے لوگ ہوں گے ان سے بھی زیادہ ہوں گے وہ ماہر تیر انداز، تو اس لیے ان کو بھی شامل کر لیا گیا. تو یہ دو صحابہ کرام کا یہاں پہ ذکر آتا ہے. اور کوئی بات میں نے ادھر مس تو نہیں کی نا؟ صحیح، آگے چلیے.
وہ ہدو اور مدینے کے درمیان شب گزاری، یہاں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب ہوئے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ دکو داکون بن زکوان، داکون میرے خیال سے زکوان، زکوان یا زال ہے شاید، پتہ نہیں، دکوان زال بن زبر نا، عبداللہ بن زبر ہے ہاں۔ ہم، دکوان چلو جو کچھ ہو، بن عبداللہ بن قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرا دے رہے تھے، پاس پہرا دے رہے تھے۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو احد کے میدان تک نہیں پہنچے تھے، احد اور مدینہ کے درمیان میں ہی تھے کہ وہاں پر شام ہو گئی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور پھر عشاء کی نماز ادا کی اور رات ادھر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں نے رات گزاری، تو پہرے کے لیے 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم منتخب ہوئے تھے کہ وہ وہاں پہ پہرا دیں گے، اور جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے نا، تاکہ دشمن وہاں پہ آ کر رات میں اٹیک نہ کر دے۔ تو اور ان کے جو قائد، ان کے جو لیڈر تھے وہ تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کا قتل کیا تھا، اس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ تو ان کو جماعت کی قیادت دی گئی۔ اور پھر کیا بتا رہے ہیں، ذکوان بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ان کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا نام آیا ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شود پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کیونکہ خواہ مخواہ اپنی جان دے، ہم نہیں سمجھتے کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دے۔ اس نے اس بات پہ بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ رات تو وہاں پر گزاری تھی، پھر اس کے بعد جب طلوع فجر سے کچھ پہلے سب لوگ وہاں سے نکل پڑے اور مقام شود پر پہنچ کر وہاں فجر کی نماز پڑھی۔ پھر جو ہے بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ جو دشمنوں کا جو لشکر تھا، یعنی قریش کا جو لشکر تھا، وہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ وہ باقاعدہ نظر آنے لگا تھا نا، دیکھ سکتے تھے قریش والے بھی مسلمانوں کو اور مسلمان بھی مکہ کے جو قریش والے تھے ان کو دیکھ سکتے تھے، دونوں لشکر۔ اچھا، پھر جو ہے بتا رہے کہ یہ وہ مقام تھا، یہاں پہنچ کر پھر عبداللہ بن ابی نے جو ہے منافق نے بغاوت کی۔ اچھا، یہاں پر آ کر اس نے جو ہے بغاوت کر دی، اور اس نے یہ کیا کہ 1/3 لشکر، یعنی کہ 1000 کا لشکر تھا نا، تو 1/3 تقریباً 300 لوگ ہو گئے نا، تو 300 لوگ یعنی کہ اس کے انڈر تھے، اس کے انفلوئنس میں ہوں گے، تو 300 لوگوں کو لے کر وہ واپس چلا گیا۔ اور اس نے ریزن یہ دیا کہ بھائی ہم نہیں سمجھتے کہ جو ہے ہم کیوں اس جنگ میں حصہ لیں، اور یہ ریزن دیا کہ بھائی جب میں نے وہاں پہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ میں رہتے ہوئے جو ہے جنگ کرنی چاہیے، تو پھر میرا مشورہ کیوں مانا نہیں گیا نا۔ تو یہ بہت ہی کوئی فضول سا وہ ریزن دے رہا تھا، کیونکہ بھائی اگر واقعی میں یہ ریزن تھا کہ مشورہ نہیں مانا گیا، تو پھر وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اتنی تیاری کر کے، اور پھر مدینہ سے اتنا دور آ گئے تھے یہاں پر، اور یہاں پر آ کے اس نے جو ہے پورا بیک آؤٹ کیا، اور اکیلے ہی نہیں، پورا اپنے اس کے انفلوئنس میں جتنے بھی 300 لوگ تھے سب کو لے کے واپس جا رہا تھا۔ تو امیجن کریں کتنا زیادہ یہ اپسیٹنگ ہوگا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس کا جو مین مقصد تھا، جنگ تو اس نے شروع سے ہی نہیں کرنی تھی نا، تو پوری اس کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ بھئی ایسے ایک مقام پر جا کر، اور کس جگہ پہ اس نے کیا کہ جب بالکل دشمنوں کا لشکر سامنے آ گیا۔ صرف امیجن کریں، ہم لوگ خود سوچیں کہ ہم جنگ کے لیے نکلے اور دشمنوں کا لشکر سامنے آ گیا، تو بس اب تو جنگ سٹارٹ ہونی ہے نا، اس وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے، اور اسی وقت آپ کو پتا چلے کہ آپ کا 1/3 یعنی آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں 1000 میں سے 300 وہ سب کے سب واپس
واپس جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی اچھے ٹرینڈ لوگ ہوں گے، کیونکہ مدینہ والے جو تھے وہ تو ان کو تو بہت اچھی جنگ کرنی آتی تھی نا، بڑے ٹرینڈ تھے. تو ایسے موقع پر کتنا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا ایک انسان کا، کہ بھائی ہماری ٹیم میں سے 1/3 لوگ تو چلے ہی گئے واپس نا. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کا مورائل ڈاؤن کرے، ان کو اپسیٹ کرے، تاکہ پھر یہ جنگ میں صحیح طریقے سے لڑ نہ سکے. تو یہ اس کا مقصد تھا، جو کہ اور اسی وجہ سے جو اس نے 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا. کوئی بات میں نے ادھر اگر مس کی ہو تو آپ لوگ پلیز ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئر کر دیا جو اس کی منافقت تھی، وہ سب کے سامنے لے آیا اللہ تعالیٰ، کہ یہ کس طرح سے یہ کہ اوپر سے یہ ریزن بنا رہے ہیں کہ جو ہے ہم اس وجہ سے واپس جا رہے ہیں، ہماری بات اس وقت نہیں مانی گئی تھی، اور یہ اگلا دن بھی آ گیا. اب اگلا دن آ کر اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی میری وہ بات نہیں مانی گئی تھی، تو جو ہے ہم سب واپس چلتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، سب کو سمجھ آ گیا مسلمانوں کو کہ اس نے پوری کی پوری اسٹریٹجی پہلے سے یہ پورا پلان کیا ہوا تھا اس میں. تو اس کی منافقت سب کے سامنے کھل کر آ گئی. آگے چلتے ہیں. یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسے لشکر کی روانگی سے پہلے ہی قدم پہ الگ ہو جانا چاہیے تھا. اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پہ الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور باقی جو رہ جائے ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے اور اس کے حوصلے بلند ہو. لہٰذا یہ کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رقبہ کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا. اچھا اس میں اور بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز آئی ہیں. اچھا اب اس میں بتا رہے ہیں کہ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا. وہی والی بات کہ جو ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میری بات مانی نہیں گئی. تو پھر بتا رہے ہیں کیونکہ اس صورت میں تو اس کو شروع میں ہی وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پہلے قدم پر وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا کہ بھائی ہم تو جنگ کرنے جا ہی نہیں رہے، ہماری بات ہی نہیں مانی گئی. لیکن وہ پوری تیاری کے ساتھ سب کو سے کنونس کیا اور لے کر نکلا 300 لوگوں کو. اچھا پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو. تو دشمن اس وقت دیکھ سکتے تھے نا مسلمانوں کو، تو ایگزیکٹلی اس جگہ پر جا کر اس نے حرکت کی تھی تاکہ ایک پینک سچویشن کریٹ ہو جائے مسلمانوں میں، ایک مطلب بے چینی سی مچ جائے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، ہمارے تو سارے لوگ جا رہے ہیں. اور ویسے ہی ہم پہلے ہی اگر ہم 1000 بھی ہوتے تب بھی ان کا لشکر 3000 یعنی ہم سے 3 ٹائم زیادہ تھا. تو اتنا بڑا ان کا لشکر تھا. اس کے بعد جو ہے اور مزید یہ ہو گیا کہ ہمارے 300 لوگ کم ہو گئے. تو کتنی ایک ظاہر سی بات ہے بے چینی کی سی کیفیت ہو گئی ہوگی نا وہاں پہ. تو پھر بتا رہے تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، تاکہ جو عام جو دوسرے فوجی تھے وہ بھی دیکھے کہ عبداللہ بن ابی کی بھی تو ایک پرسنالٹی تھا، اس کا بھی تو ایک روک تھا وہاں پہ نا. تو بھائی اس نے جب اتنا یہ بڑا ڈیسیجن لیا 300 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی واپس چلے جانا چاہیے. تو عام فوجی کے ذہن میں بھی ایسا کچھ خیال ہے کہ چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں، یہ واپس جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بھی ہو لیتے ہیں. اور جو باقی رہ جائیں گے، جو جن کا بڑا ایمان پکا ہوگا، بہت تازہ ہوگا، جن کا ایمان کہ نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے جنگ کرنا ہے، ہم نے پیچھے نہیں لوٹنا ہے، تو ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے جنگ تو لڑ رہے ہوں گے لیکن حوصلے ہمت ہار جائیں گے نا وہ، کہ بھئی ہمارے اتنے سارے لوگ تو واپس ہی چلے گئے. تو اس طرح کی بہت ساری غلط انٹینشن تھی اس کی. اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے گی. اور ایک اور اچھی چیز یہ ہو جائے گی اس کے لیے، یعنی کہ اس منافق کے لیے، کہ بھئی جو دشمن ہے ان کی ہمت بن جائے گی کہ دیکھو اول تو یہ ویسے اتنے تھوڑے سے آ رہے تھے، ہمارے مقابلے میں 1/3 تھے، اور لو بھائی ان کے بھی 1/3 جو تھے وہ بھی واپس چلے گئے نا. تو دشمن خوش ہو جاتا ہے نا کہ چلو ان کی جو ٹیم ہے یہ اور زیادہ کمزور ہو گئی نا. تو اس سے ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے، ان کی ہمت دشمنوں کی اور بندے گی. یہ بھی اس کی پوری پلاننگ تھی اور اس کے حوصلے بلند ہو. لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی. تو اس کی واقعی میں اس کی
یہ تو کہا جائے گا کہ اس کی پلاننگ بڑی زبردست تھی جو عبداللہ بن ابی نے کی تھی یہ والی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی، اس کی اور یعنی کہ اس کے ساتھ جو 300 لوگ تھے ان کی سردار، 300 لوگ نہیں، اس کے علاوہ بھی جو مدینہ میں اس کو مان رہے تھے، جو اس کو کنگ بنانے والے تھے مدینہ کا، اس وقت جب مسلمان مدینہ آئے تھے تو اس کو جو سرداری اور سربراہی جو اس وقت ملنے والی تھی اس کو نہیں ملی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تھے وہاں پہ نا، تو اس کو تھا کہ اب پھر میرا میدان صاف ہو جائے گا، یہاں پہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، اور پھر جو ہے واپس میں مدینہ کا جو ہے وہ کنگ یعنی مدینہ کا بادشاہ بن جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی پوری پلاننگ تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ادھر دشمن چال چل رہا ہوتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کی ایک پوری ایک پلان سامنے ہوتا ہے، تو اب وہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کیا ساری باتیں ہم ڈیٹیلز پڑھتے ہیں۔ اچھا کوئی اور اگر ریڈ کرنا چاہے گا نا تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ سب کو چانس مل جائے۔ جی کسی کو ریڈ کرنا ہے؟ چلے صحیح ہے، سسٹر صوفیہ آپ کنٹینیو کر لیجیے۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے اور بنو حارثہ اور بنو خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکڑ چکے تھے اور واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئی۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا اب اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا، کہ مطلب وہ جو چاہ رہا تھا وہ ہو جاتا، یہ قریب تھا کیونکہ جو مزید دو جماعتیں تھیں یعنی قبیلہ اوس، جیسے ایک بڑا جو قبیلہ تھا اوس، اس کے اندر بھی سب ڈویژن تھی نا، چھوٹے چھوٹے اور بھی قبیلے ہوتے تھے، اسی طرح قبیلہ خزرج کے نیچے بھی سب ڈویژن تھی، بالکل جیسے قبیلہ قریش کا ہم نے پڑھا تھا نا، کہ قریش تو ایک بڑا قبیلہ تھا لیکن اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلوں کے نام آتے ہیں نا، تو اس طرح سے قبیلہ اوس میں سے جو بنو حارثہ تھے وہ، اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ، ان کے قدم بھی اکھڑ گئے تھے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ سب واپس جا رہے ہیں تو ان کے بھی قدم اکھڑنے لگے تھے، یہ بھی تھوڑا مطلب ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، تو اس واپسی کا سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے قدم جو ہے جما دیے، اور پھر انہوں نے یہ اس سوچ کو ترک کر دیا اور پھر انہوں نے کنٹینیو کیا، یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے لیکن سوچ ایک آئی تھی، یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات یہی ہوتا ہے نا جب اتنے بڑے سارے لوگ سب واپس جا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی دیکھ کے پھر ایک خوف کی سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں چلو یہ لوگ جا رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہی اسٹریٹجی تھی نا پوری اس کی عبداللہ بن ابی کی، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم وہاں جما دیے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے قدم جما دیے تھے، اور یہ نا سورہ آل عمران کی اس میں بتائی گئی، جیسے کہ ہم نے وہ پڑھا تھا سورہ انفال میں جنگ بدر کی ڈیٹیلز آئی تھی نا بہت ساری، اس طرح بتاتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں جنگ احد کی بہت ساری ڈیٹیلز آئی ہیں، تو یہ ایک آیت تھی، اب آگے چلتے ہیں۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا، چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اوے اللہ کے دشمنوں، تم پہ اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ منافقین نے واپسی کا جو فیصلہ کیا تھا، تو یہ والا جو اس پوائنٹ پہ تھا نا، تو اس پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے، حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان منافقین کو جب دیکھا کہ یہ واپس جا رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ چلے اور انہوں نے کہا، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا کہ بھائی جو ہے آپ لوگ کو، اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے، واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے، یعنی کہ بزرگ تھے نا، تو انہوں نے باقاعدہ ڈانٹنے کے انداز میں ان کو ترغیب دلائی کہ دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی تم لوگ واپس آ جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس طرح سے نہیں کرو یہ جو حرکتیں کر رہے ہو نا۔ تو یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑو، یا کم سے کم کچھ نہیں تو مدینے کا دفاع تو کر ہی سکتے ہیں نا، تو دفاع کرو، یعنی ڈیفینسو اسٹریٹجی یوز کرو، لیکن آؤ تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے منافقین، اسپیشلی ظاہر سی بات ہے ابو عبداللہ بن ابی نہیں مان رہا تھا، کیونکہ اگر وہ مان جاتا تو اس کے انڈر ہی تھے نا وہ 300 لوگ، وہ سب کے سب بھی مان جاتے، تو اتنا انہوں نے، جبکہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کو بھی تو پتا ہوگی نا عبداللہ بن ابی کی پرسنالٹی اور اس کی ساری چیزیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے تھے، دیکھیں اس سے کتنا میں، جبکہ انہیں پتا تھا کہ ٹھان لیا یہ مطلب اس ارادہ تو اس کا بن گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی نا۔ تو یہ والی جو اسٹریٹجی کی ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے، ہمیں بالکل کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ امید نہ بھی ہو کہ بھائی پتہ نہیں یہ بندہ مانے گا کہ نہیں مانے گا، لیکن کوشش کرنا ہم پہ لازم ہے، ہم پہ فرض ہے، مسلمانوں کا یہی کام ہے نا کہ جو ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، کیونکہ ریزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں نا سرے سے، ریزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن کوشش دیکھیں یہ جو تھے حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے جا رہے تھے اینڈ تک، جب تک وہ واپس نہیں چلے گئے، انہوں نے پوری کوشش کرتے رہے کہ، اور ان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی شاید بات سمجھ جائے، نہیں بھی سمجھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا کتنا اجر دے گا نا کہ انہوں نے کوشش کی تھی نا، کہ اتنی بڑی غزوہ ہونے والی تھی اور اس میں جو ہے یہ لوگ شرکت نہیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے حوصلے پست کر کے واپس جا رہے تھے، تو کتنا ان کو اس چیز کا اجر ملا ہوگا، جبکہ رزلٹ تو نہیں انہیں ملا نا، کوئی وہ مانا تو نہیں تھا عبداللہ بن ابی 300 لوگ کو لے کے واپس تو نہیں آیا تھا، لیکن کوشش کی نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نا، کوشش کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو جو ہے پھر جب بالکل اینڈ تک انہوں نے کوشش کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو، اور یاد رکھو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنا کر دے گا۔ یہ ورڈ میرے خیال سے وہ جو ہوتا ہے نا، غنی سے یہ ورڈ نکلا ہے نا، کہ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ضرورت پڑے گی نہیں، کہ تم لوگ چلے جاؤ، پورا ہم سمجھا چکے ہیں تمہیں، سمجھ نہیں آ رہی تو تم لوگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرما دیں گے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم بھی شامل ہو نا، ان دی اینڈ بالکل ان کا کہ تمہارے بغیر بھی ان کو فتح نصیب ہو جائے گی، بے شک اب جو تم چاہو کرو۔ پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہے جو منافقت کے اوپر قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی نا، ان میں سے ایک یہ آیت ہے کہ جس میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے یہ لوگ منہ سے تو کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ان کو کہا گیا کہ لڑے یا کم سے کم کچھ نہیں تو ڈیفینسو اسٹریٹجی یوز کرتے ہوئے ڈیفینس تو کریں، لیکن جب حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں فرمائی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے یہاں قرآن میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 167 میں، تو یہ آیت اس کے حوالے سے پھر نازل ہوئی تھی۔ جی اب آگے پڑھتے ہیں۔ اسلامی لشکر دامن احد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔
اچھا اب بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل اب 700 لوگ رہ گئے تھے مسلمانوں کے لشکر میں، تو وہ اس لشکر کو لے کے پھر آگے بڑھے، اور پھر دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سم سے، یعنی بتا رہے ہیں کہ اب ان کو جو جانا تھا احد کے میدان تک پہنچنا تھا، تو اس میں کئی کئی جگہ پہ نا بلاک کیا ہوا تھا، یعنی اس طرح سے وہ جو مشرکین کا قریش کا جو لشکر تھا وہ ایسے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کہ وہ بلاک ہو رہا تھا راستہ، ان کے لیے پہنچنا مشکل تھا، احد کے میدان تک مسلمانوں کا پہنچنا مشکل تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو کہ دشمن کے پاس سے گزرے بغیر، یعنی کہ ہمیں ان کے قریب سے بھی نہ گزرنا پڑے اور کوئی قریبی راستہ ہو جس سے ہم احد کے میدان تک پہنچ جائے۔ تو یہ دریافت کیا، تو پھر آگے دیکھتے ہیں رپلائی کس کا آیا تھا۔ اس جواب میں ابو خصیمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنو حارثہ کے ہرا اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قطی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی، مسلمانوں کے چہروں پہ دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ اچھا اب اچھا یہ پورا لاسٹ وہ بھی پڑھ لیجیے گا، 3 لائنز۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پہ واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاضل بن گیا۔ صحیح۔ اچھا اب اس میں جو ہے بتا رہے ہیں کہ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جو ہے وہ راستہ دکھائیں گے، اور وہ لے کر جی خصیمہ، خیتمہ تو نہیں ہے، سے یہ دیکھو خیس سے ہے نا، وہ سمر والا سے یا شین ہے؟ سے، ہاں ہاں، ہاں سے خصیمہ۔ ہے نا، یہ کے اب نقطے پہلے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ہے پھر سا ہے نا۔ اچھا تو انہوں نے پھر جو ہے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، یعنی کہ میں لے کر جاؤں گا آپ سب کو ایک قریبی راستے سے کہ جو دشمن کے پاس سے ہوتا ہوا بھی نہ گزرے اور وہ احد لے جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لیڈ کریں گے اس کو۔ پھر جو ہے مغرب کی سمت سے ہوتے ہوئے وہ لوگ جو ہے کیا بنی حارثہ کے ہرا اور کھیتوں سے گزرتا تھا وہ راستہ۔ تو اسی راستے میں بتا رہے گزرتے ہوئے ایک مربع بن قنتی کے باغ سے ایک گزر ہوا، تو یہ شخص جو ہے منافق تو تھا ہی تھا اور ساتھ میں نابینا بھی تھا۔ تو اس نے پھر جو ہے سب مسلمانوں کے اوپر نا دھول پھینکنی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس پر سب مسلمانوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کو قتل کرنے کے لیے لپکنے لگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے قتل نہیں کرو، ایک تو آنکھوں کا تو اندھا ہے ہی ہے یہ، اور ساتھ میں دل کا بھی اندھا ہے، تو یہ حق کو پہچان ہی نہیں پا رہا ہے، تو بس چھوڑو اس کو نا، اس کو قتل نہیں کرو، تو منع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں نے، اور اپنے لشکر کا کیمپ وہاں پہ لگایا۔ تو سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند بالا پہاڑ تھا۔ تو یہ پورا ڈسٹینس تھا وہاں پر۔ اچھا اب اصل میں بالکل ختم ہو رہا ہے زوم کا ٹائم نا، ٹھیک ہے، تو میں دعا پڑھ لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔